औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाल स्टूडियो से मैं हूं आपका अपना मेज़बान इजाज़ बलूच और कहता हूं आपको खुश आमदीद। और मेरे साथ पैनल में शामिल हैं मोहम्मद आसिफ फरामोश साहब। और आज हमारे जो मेहमान हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, चौक सरवर शहीद की मिट्टी से इनका ताल्लुक़ है और तहसील का तोहफ़ा देने वाले इस खूबसूरत MPA साहब का नाम है मोहतरम जनाब हाफिज़ राना औरंगज़ेब साहब। और ये इनका ख़ासा है कि जब भी किसी फूल को सूंघते हैं तो वो अपने गुलदस्ते का हिस्सा बना लेते हैं। ये इनका बड़ापन है और इनकी शख्सियत का एक बड़ा नुमायाँ पहलू है। जहाँ भी जाते हैं उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं। तो मैं आपको सर सद बिस्मिल्लाह कहता हूँ स्टूडियो में, और आपके नाम एक अपने दोस्त अज़हर फिराक साहब का एक शेर करना चाहूँगा कि तुम कैसे बना लेते हो ताल्लुक़ से ताल्लुक़, ये दायरे हमसे तो कुशादा नहीं होते। सर बिस्मिल्लाह जी आयन, और आपको हम कहते हैं सद बिस्मिल्लाह। शुक्रिया जनाब। मेरे साथ हैं आसिफ फरामोश, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सबसे पहले तो राना साहब आपको था स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। भाई, और थैंक यू। हमारा ये जो इंटरव्यू होगा ये इसके दो हिस्से होंगे। पहला जो हिस्सा है उसमें हम आपसे ईद के हवाले से और ज़रा सियासत से हटकर एक जो सियासतदान के साथ हम एक रिवायती जो सवाल जवाब करते हैं, ये पहला हिस्सा जो है ये उससे हटकर होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और राना साहब से सवाल जवाब करते हैं। अच्छा सर, राना साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आप ईद का त्यौहार कैसे गुजारते हैं, क्या क्या मशागिल होते हैं आप? सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। और जिस तरह आप जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे थे इजाज़ भाई, तो सेम मैं इनके लिए यही अल्फाज लुटाऊंगा। माशाअल्लाह, ये अपने अल्फाज से लोगों को गर्विदा बनाते हैं और मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। और आसिफ भाई, आपकी जो काविश है, जो आपके अदब के हवाले से जो आप लेके चल रहे हैं, यहाँ समाजी काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर उसी तरह जिस तरह आप सवाल शुरू करेंगे, तो ईद के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, आपके लिखे हुए सवाल हों या फिलबदी हों, तो मैं जवाब देने का सर, पाबंद हम हूँ। आपसे हर तरह से सवाल पूछेंगे। जी जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आप ईद का त्यौहार कैसे गुजारते हैं? जाहिर बात है, बचपन में जो हमने ईद मनाई है वो ईदी लेके ज़्यादा ईदी के चक्कर में थे। जो अब है, जाहिर बात है, बच्चों को ईदी और जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलते हैं और दिन गुजर जाता है ईद का। तो ये जो त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, और अब भी कुछ दिन बाकी हैं। मेरा पैगाम है कि इसमें दूसरे लोगों को शामिल करें जो इस ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे, उनके साथ भी जो रखते हैं, जिनके पास इस तरह का है, जो उनके साथ तावन करें ताकि एक अच्छी ईद मना सकें सादा लोग भी। बहुत इसी सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वालदैन के लिए बच्चा जो होता है ना, अपना बेटा जो होता है ना, हर वक्त छोटा मासूम बच्चा होता है। क्या अब भी आप ईदी लेते हैं अपने वालदैन से? नहीं, अब ईदी नहीं लेता वाला साहब से। और हाँ, वाला साहब जो मेरे बच्चे हैं उनको काफी ईदी दे देते हैं, तो वो समझे मेरे पास ही आ जाती है। वो तो इसी तरह से मिलती है, जाहिर बात है, मुझे नहीं तो मेरी औलाद को मिल रही है, तो वाला साहब अब भी ईदी माशाल्लाह दे रहे हैं। सवाल ये है कि आप अपनी शॉपिंग खुद करते हैं या घर वाले करते हैं आपकी शॉपिंग? आपके बच्चों की शॉपिंग जो है ईद के हवाले से जो आप करते हैं, इसकी सिलेक्शन आप खुद करते हैं? तकरीबन मैं अपनी शॉपिंग भी खुद करता हूँ, और जो मेरे बेटे हैं दो माशाल्लाह, रोशान और मारिब, उनकी भी शॉपिंग मैं खुद करता हूँ। या अगर कहीं मसरूफ़ हूँ तो जो टेलर है उसे कह देता हूँ कि आप इस कलर के इतने सूट खरीद लें, बस इस तरह से शॉपिंग हो जाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जवानी में आशिक मिजाज थे, रंगीन मिजाज थे, या फिर शर्मीली तबीयत के मालिक थे? आशिक मिजाज? जी। नहीं भाई, हमारे बारे में आशिक मिजाज नहीं, हम आशिक रसूल तो हैं। और माशाल्लाह। नहीं, आशिक मिजाज नहीं था। आशिकी की सर मुख्तलिफ किस्में हैं ना। हाँ नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। और दूसरा क्या पूछा आपने? आशिक मिजाज थे, रंगीन मिजाज थे, नहीं, या रंगीन, शर्मीली तबीयत के देखिए, मालिक थे? मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने जवानी को भी अलविदा कह रहे हैं। तो नहीं था ना रंगीन मिजाज और ना ही शर्मीली तबीयत के। अगर आपके सवाल का मैं पेट भरूं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अहले दिल जरूर हूं और था।
अच्छा सर, आपकी शादियां कितनी हैं और एक से ज़ायद शादी के बारे में आपकी क्या राय है? ये शादी मेरी एक है, और जो आप पूछ रहे हैं कि एक से जायद ज़ायद शादियां के बारे में मेरी क्या राय है, आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि शादी इंसान एक ही करे। हमारे आम रूटीन में एक सवाल या जवाब इसका बना के फिरते हैं कि 4 शादियों की इजाज़त है। तो 4 शादियों की उस वक्त इजाज़त है जब आप इंसाफ कर सकें, सही है। सबके साथ किसी को कमी महसूस ना हो। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखें, अगर तो जब तक अम्मी खतीजा उनकी पहली वाइफ हयात थी, उस वक्त तक उनकी दूसरी शादी नहीं हुई थी। तो जब दोबारा ज़्यादा शादियों का सिलसिला है, तो उस वक्त एक हालात ऐसे थे, बड़े बड़े ख़ानदान, कबीले, उनको साथ मिलाने के लिए या दीन के फ़रोग़ के लिए वो शादियाँ हुई हैं। तो मैं एक शादी का कायल हूँ, और मैं कहता हूँ अक्सर जो एक से ज़ायद शादी करता है वो खुद से मुखलस नहीं है। अच्छा सर, अक्सर सियासतदानों की शादियां एक से ज़्यादा होती हैं। क्या आप भी मुस्तकबिल में दूसरी शादी का इरादा रखते हैं या ये मुमकिन ही नहीं? मुस्तकबिल में मुस्तकबिल में नहीं, मैंने अभी अर्ज किया कि मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी दूसरी शादी करता है वो खुद से मुखलस नहीं है। औलाद, बेगम, ये बाद में है। तो अगर आदमी दूसरी शादी का सोचे, फिलहाल तो जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी तबीयत का आपको पता है, वो इजाज़त नहीं देंगे। उसके बाद बच्चे इजाज़त नहीं देंगे, और जब तीसरा स्टेप आएगा तो उस वक्त सेहत इजाज़त नहीं देगी। तो लिहाजा नामुमकिन है दूसरी शादी। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप बचपन में कौन सी ऐसी शरारत है जिसे याद करके आज भी मुस्कुराते हैं? मेरी तो ऐसी शरारतें हैं, लेकिन पहले मैं अपने ना एक छोटे बेटे की सुनाता हूँ ना जी। शरारत आपको। मेरा छोटा बेटा है मारिब, तो ज़ाहिर बात है उसने कोई वर्क वगैरह नहीं किया होगा। तो उसके जो उस्ताद थे उसने कहा मैंने आपके बाबा का नंबर मिला है, बन जा रहा है, तो ये जो राना समी है ये आपका क्या लगता है? वो मेरा छोटा भाई है राना समी। तो कहता है कि वो बरादरी से है ना। तो वो आगे दूसरे भाई ने बताया हमें कि मारिब ने इस तरह से कहा, वो समी को भी पता चल गया छोटे भाई को। कुछ दिनों बाद ईद थी, तो ये मारिब क्या मांगने उसे कह रहा है चाचू ईद ही दें, कहते बरादरी का बंदा तो ईद नहीं दिया करता। तो मेरी वैसे तो है, खेलते थे उस वक्त भी यादें। एक है आज से तकरीबन 25 साल पहले ना, अच्छा। अब्दुल गफार दोस्त है मेरा, मैं और वो अल जन्नत नई नई बनी थी, ये 25 साल तकरीबन 22 से 25 साल का पहले की बात है। तो वहाँ पे हम खड़े हों आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, तो एक लड़का आया, तो उसने दुकानदार से कहा कि सर मेरा कोई ना साइकिल उठा के कोई ले गया। मैंने ऐसे अब्दुल गफार को देखा, मैंने कहा अब्दुल गफार आपका इसके साथ मजाक नहीं है, आप इसे साइकिल वापस कर दें। तो वो उसने दुकानदार को छोड़ के अब्दुल गफार के साथ शुरू हो गया, आप मेरा साइकिल में आपने चुरा लिया। तो अब्दुल गफार ने कहा कि औरंगजेब मजाक कर रहा है, मेरे पास आपका कोई साइकिल नहीं है। तो इनकी इतनी बहस हुई कि अब्दुल गफार ने उसको थप्पड़ मार दिया। अच्छा। तो फिर यानी कि वो कहता है अच्छा इतने ही आपने खड़े होना है, तो मैं अपने ना वालिद साहब को लेके आ रहा हूँ। वो लेके आ गए, तो हमने उसे कहा यार हमने मजाक में बात की है। थोड़ी देर बाद वो जो गलती से कोई ले गया था उसका साइकिल, तो उसने कहा यार मैं आपका साइकिल ले गया था, मेरा इधर ही खड़ा रह गया था। तो फिर अब्दुल गफार ने कहा यार इस तरह का मजाक दोबारा नहीं करना, हमारी तो ज्यादा उस पर बहस हो गई थी। अच्छा सर, सियासत में खुद है या किसी के कहने पर एंट्री डाली? इसके साथ ही दूसरा सवाल है कि अगर सियासतदान ना बनते तो क्या बनना पसंद करते? आप देखें, मैं जिस तरह एजाज भाई कह रहे हैं मुझे क्रिकेट में बड़ा लगाव था, अब मैं अगर मैच खेल रहा हूँ तो मैं दूसरे तीसरे नंबर पे जाता था। अगर सही। तो अगर ओपनर हमारे स्लो खेल रहे हैं या मिसिंग कर रहे हैं, तो मैं कहता था कप्तान को, और कप्तान भी अब्दुल गफार ही थे, तो मैं कहता था यार मैं इनसे अच्छा खेल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है आप मुझे आगे भेजें, मैं इनसे अच्छा खेल सकता हूँ। तो जो यहाँ ना मैं लीडर हूँ ना यहाँ पे कोई बड़े लीडर हैं,
تو جو سیاست کر رہے تھے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ان سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. تو والد صاحب سے میں نے عرض کی کہ بابا جی میں سیاست کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو جس طرح انہوں نے کہا یہ مشکل کام ہے، میں نے کہا بابا جی میرا شوق ہے. کہتے ہیں جی اگر آپ کا شوق ہے تو پھر میں آپ کا شوق پورا کرواؤں گا. تو اب تک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا ڈے 1 سے آج تک سیاست پہ خرچہ ہوا ہے کوئی الیکشن کا، میری جیب سے کبھی کوئی خرچہ نہیں ہوا. سارا خرچہ میرے والد صاحب الحمدللہ کرتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کروانے والا ہم سلیم میں کھڑے ہیں. یہ جو دوستانہ گروپنگ ہے یہ میرے والد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کے جو دوست تھے تعلق والے تھے. تو کہہ سکتے ہیں ان کا کریڈٹ بھی والد صاحب کو ہے. جو بلدیات ہوا تھا، اب تو ظاہری بات ہے ایک بڑا الیکشن سٹینڈ کیا، اس کے تو خان صاحب کی ٹکٹ تھی اور ان کا بیانیہ تھا. تو آیا اسی وجہ سے تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں جو دوسرے اس وقت سیاست کر رہے ہیں لوکل، میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، مختصر جواب دیجیے گا، ان میں سے کیا بہتر ہے، نوکری یا کاروبار، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، فضل الرحمان یا حافظ نعیم الرحمان، سرور شہید رہائش کے لیے بہتر ہے یا لاہور؟ اچھا مجھے نا میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، مجھے اچھا سوال میں ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہاں ہوں. پہلا سوال کیا اچھا ہے؟ نوکری یا کاروبار، ان میں سے کیا بہتر ہے؟ نہیں کاروبار، کوئی اچھا اس میں دوسری رائے نہیں ہے. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، ان میں سے کون بہتر ہے؟ نہیں میں تحریک انصاف کا کہوں گا. ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے آپ کے لیے آپشن صرف دو ہیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی. اس وقت برابر کے گناہ کرتے ہیں. اچھا مولانا میں ان دونوں کو نہیں کوئی نمبر دوں گا. ان کے بعد اگر کوئی کہیں تو آدمی آزاد کو دیکھ لے، وہ جو آزاد لڑتے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. مولانا فضل الرحمان یا حافظ نعیم الرحمان، ان میں سے بہتر کون ہے؟ آج کل تو ہمیں مولانا فضل الرحمان لگتے ہیں. اس کی وجہ آج کل آپ نے کہا ہے نا، اس کی وجہ ظاہری بات ہے مولانا صاحب ایک تو سیاست میں ہر جماعت مانتی ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور ایک سیاستدان ہے. تو یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. پہلے کسی نہ کسی لحاظ سے وہ حکومتی حصہ ہوتے تھے. تو اس وقت ان کی سیاست میرے خیال میں تو بڑی منجوئی سیاست کر رہے ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان بھی اچھے ہیں، لیکن انہیں ابھی 1-2 سال ہوئے امیر بنے کو، ان کا بھی پتہ چلے گا. لیکن مولانا صاحب ان کی سیاست کو مانتے ہیں، ان سے بہتر سیاستدان ہیں. رہائش کے لیے لاہور بہتر لگتا ہے یا چوک سرور شہید؟ نہیں دیکھیں، جو رہائش ہے اکثر یہاں پہ جو آپ کے سرور شہید میں جو افورڈ کرتے ہیں وہ بچوں کو لے کے شفٹ ہو جاتے ہیں، سیاستدان نہ بھی ہوں. تو میرا ماننا ہے کہ ہماری اگر پیدائش چوک منڈے میں ہوئی ہے نا، تو ہماری قبر بھی چوک منڈے ہونی چاہیے. لاہور نہیں، میرے یہاں پہ دیکھیں دوست ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، کئی لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں. تو لاہور میں کون جانے گا، میں سرور شہید کو ترجیح دوں گا. اچھا سر، اگر آپ کھڑکے نڈے پہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس اور گاڑی میں صرف ایک سیٹ خالی ہو، تو ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ بٹھانا بھی لازمی ہے. امجد خان، آپ کے پاس آپشن ہے، امجد خان چانڈیا، احسان الحق نولاٹیا اور آمد یار ہنجرا. ان تینوں میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ یہ کھڑکن اڈے پہ جا رہا ہوں آپ چوک سرور شہید سے کھڑکے نڈے پہ جا رہے ہیں، ایک ہی سیٹ آپ کے اچھا پاس 3 خالی آپشن ہے. پہلا سر ہے امجد خان چانڈیا، دوسرا احسان الحق نولاٹیا اور تیسرا ملک احمد یار ہنجرا. میں احسان الحق نولاٹیا صاحب کو سیٹ پہ بٹھا لوں گا، کیونکہ ایک تو وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے ہیں. تو اگر کھڑکن اڈے پہ پہنچوں گا تو پتل منڈا سامنے امجد مجھے وہیں مل جائے گا. اچھا، ایک دن کی حکومت ملے تو سب سے پہلا آرڈر کیا کریں گے؟ ایک دن کی حکومت مل جائے تو پہلا آرڈر کیا کریں گے؟ میری اگر مجھے مل جائے اور اس کا فیصلے کرنے کی بھی زرداری سر صدر بن سکتا ہے مجھے ملے کہ کیونکہ آج جو حکومت جسے ملی ہوئی ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اوپر سے آتے ہیں ان کے فیصلے.
تو اگر مل جائے پہلے منٹ میں عمران خان کی رہائی کے آرڈر کروں گا، اچھا اور جو باقی 23 گھنٹے اور 59 منٹ ہوں گے وہ عمران خان کے حوالے کر دوں گا. وہ اس میں الیکشن کا اعلان کروائیں یا ایکسٹینشن لے لیں تو میں ان کے حوالے کر دوں گا. اچھا، شبیر علی قریشی آپ کی زیادہ بات مانتے ہیں یا پھر حافظ رانا اورنگزیب اشرف شبیر قریشی کی بات زیادہ مانتا ہے؟ دیکھیں، میرا اور شبیر علی قریشی بھائی کا مزاج اور سیاست ملتی ہے، کیونکہ ہم دونوں نہ یہ تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں میرے خیال میں، اور نہ قبضہ مافیا یا جو غلط فیصلے یا کسی کو غلط سپورٹ شبیر علی قریشی صاحب میں بھی نہیں ہے، اور میری بھی یہ نیچر نہیں ہے. 80% مجھے لگتا ہے میں اور شبیر بھائی ایک پیج پہ ہوتے ہیں. اگر 20% جہاں پہ مشاورت درکار ہو، ظاہری بات ہے وہ ایک بڑے سیاسی خاندان کا بچہ ہے اور سینئر ہے مجھ سے، تو بال ان کی کورٹ میں ڈال دوں گا، وہ جو فیصلہ لیں گے جو باقی 20% ہوگا. اچھا سر، ان شخصیات کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نمبر 1 سردار عبداللہ خان چانڈیا، نمبر 2 ملک غلام قاسم ہنجرا صاحب، نمبر 3 چودھری احسان الحق نولاٹیا صاحب، یاسر مان مرحوم صاحب، عابد منظور باروی صاحب، ڈاکٹر شبیر علی قریشی صاحب، الحاج رانا محمد اشرف صاحب. پھر وہی آپ نا، پہلے آپ نے نام کیا لیا؟ پہلا نام ہے سردار عبداللہ خان چانڈیا سردار صاحب. عبدالحق خان چانڈیا صاحب. اچھا، ان کے نام پہ آپ ذرا ہنس ہیں، اس کی کیا اچھا، وجہ ہے؟ ایک تو ہنسی آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیں، ایک تو نا وہ زندہ دل آدمی ہے، ٹھیک ہے، معاملہ فہم ہے انتہائی. اچھا اور ہاں، اگر میں دیکھتا ہوں ان میں کوئی کمی ہے تو جب وہ فیصلہ لینے کا وقت آئے نا تو اس وقت وہ اپنی پوری صلاحیت نہیں دکھاتے. اچھا ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اس وقت بھی جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے وہ یعنی سردار عبدالحق. بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتے. فیصلہ لینے کی اس وقت میں یہ کہوں کہ شاید وہ اس وقت پوری جرت نہیں دکھاتے، ورنہ معاملہ فہمی میں اور نیچر میں ان جیسا بندہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا ملک غلام قاسم ہنجرا. قاسم ہنجرا، دیکھیں میرا اس کے ساتھ نا تقریباً 2-3 مہینے کا کوئی سیاسی سفر چلا ہے. جب میں سیاست میں اور 3 مہینے میں میرا اس کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا. تو اس میں یہی کہوں گا کہ اس سے قدر بہتر احمد یار ہنجرا کی سیاست ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ قاسم ہنجرا، اب چلیں میں آپ کو نا ایک شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، قاسم ہنجرا محسن علی قریشی مرحوم سے ہارا. قاسم ہنجرا اس کے بعد ان سے ہارا ہے، ان کی وائف سے، میاں محسن علی قریشی کی وائف سے ہارا ہے. وہی قاسم ہنجرا شبیر علی قریشی صاحب سے ہارا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے تو کہیں نہ کہیں اس آدمی میں کوئی سیاسی کمی ہے، یا کوئی اس کے وعدے پورے نہیں ہوتے، یا کوئی اس کی کسی بھی لحاظ سے. تو اب اس الیکشن میں نے دیکھا ہے کوئی خام خواہ اس نے کچھ بڑھ کے سلطان رائی بنا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا اندر سے کچھ نہیں ہے. تو نیگیٹو سیاست ہے اس کی، پازیٹیو نہیں ہے. اب بھی ان کے پاس ضلعی چیئرمین تھی یا کچھ بھی رہا تو ایک پروجیکٹ چوک منڈا چھوڑیں آپ کو ٹدو میں نہیں دکھا سکیں گے. میں اس سے بہتر احمد یار ہنجرا کی سیاست کو کہوں گا. اوورال نیگیٹو سیاست ہے ان کی. چودھری احسان الحق نولاٹیا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چودھری احسان الحق نولاٹیا صاحب کے جو پہلے 2 ادوار گزرے ہیں، میں اس وقت نہ سیاست میں تھا اور نہ اتنا دیکھتا تھا سیاست کو. اپوزیشن کے انہوں نے کچھ دور گزارے ہیں. اچھا ہے، اگر حقائق مسخ نہ کرے یہ آدمی تو اچھی سیاست کرتا ہے. ہاں، میں یہ کہوں گا کہ جس کا کریڈٹ ہے، میری بات سنیں، اب تحصیل ہے، وہ اجاز بھائی نے مجھے اس کا کریڈٹ دیا ہے، نہیں، اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ شبیر علی قریشی کو. ہاں، مانگنے والے تھے، ڈیمانڈ کرنے والے تھے. تو احسان الحق اوورال اچھا بندہ ہے، لیکن جو اگر میاں محسن کے پروجیکٹ تھے ان پہ کریڈٹ جاتا ہے تو ان کو دیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ خود لیں. اوورال
ٹھیک انسان ہے. الحاج عابد منظور باروی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ الحاج عابد منظور باروی صاحب تو ہر دل عزیز شخصیت ہیں. جو انہوں نے میرے لیے الفاظ بولے اعجاز بھائی نے، میں تو ابھی تک اسی میں مگن ہوں. وہ ان کے لیے بنتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے بھی بہتر بلدیاتی سیٹ اپ میں وہ پرفارم کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو بلدیات، مجھے لگتا نہیں ہے نون لیگ کروائے الیکشن، تو جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے چیئرمین کا امیدوار میرا بھائی عابد منظور باروی ہوگا. چودھری یاسر مان مرحوم صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ چودھری یاسر مرحوم دیکھیں جی، ایک تو شہید ہے وہ. جو ظلم ہوا اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، ایک بہت دردناک سٹوری ہے. اور کچھ گھنٹے بعد میں موقع پہ چلا بھی گیا تھا. تو اس طرح سے ظلم، زیادتی، جبر نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ آج اس کے لیے جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور ہمارے علاقے کو پتہ چلا، تو سوشل میڈیا پہ اس کے حق میں ایک بھونچال تھا. کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی سب اپنی وہ ختم کر کے ایک یاسر مان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جس وقت مجھے ایم پی اے کے الیکشن کے لیے کسی نے قبول نہیں کیا تھا نا، ابھی سوچ رہے تھے یار ابھی چیئرمین ہے تو جیتا ہے، تو سب سے پہلے مجھے جس نے قبول کیا کیا میں تیری ایم پی اے کے لیے کمپین بھی کروں گا، تیرے ساتھ الیکشن لڑوں گا، تو وہ یاسر مان تھے. اور میرے بھائیوں کی طرح، تو شاید اس حلقے میں وہ ایسا آدمی تھا کہ مجھے گریبان سے پکڑ کے یا کان سے پکڑ کے بھی کوئی حکم کر سکتا تھا. بالکل بھائیوں والا تعلق تھا میرا. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جس طرح اس نے اس دنیا میں گزاری ہے عزت سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اور منزل آسان فرمائے. سردار اظہر عباس خان چانڈیا کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ دو ہیں سردار اظہر عباس. سردار اظہر عباس خان چانڈیا ایک سابق تو ایم پی ہیں. اچھا سابق ایم پی اے. سابق ایم پی اے یہ ہیں کہ میرے والد صاحب کے اچھے دوست رہے ہیں، اور میرا بھی ان سے بڑا پہلے بھی ایک ادب کا تعلق تھا اور اب بھی. سیاسی اختلاف ہے، بس ایک گلہ لیے پھرتا ہوں کہ میرا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا قرآن پہ، تحریری معاہدہ تھا، سب کے سائن ہیں، ان کے بچوں کے بھی، تو انہوں نے وہ توڑا ہے، وہ گلہ ہے. باقی اوورال ادب کرتا ہوں میں ان کا. ڈاکٹر شبیر علی قریشی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ شبیر علی قریشی دیکھیں ہیں وہ مجھ سے چھوٹے عمر میں، 2 سال چھوٹے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے. اور شبیر علی قریشی 24 کیرٹ سونا ہے. اچھا. 24 کیرٹ سونا ہے. جو وہ آدمی کہہ دے گا وہ کام یعنی کہ چل رہا ہوگا. جھوٹ وہ نیند میں بھی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے. اتنا اس علاقے سے مخلص. واللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آدمی فرار تھا الیکشن سے پہلے، فرار تھا. کافی عرصے بعد اس کی مجھے کال آتی ہے، کہتا ہے اورنگزیب میں نے نا خبر پڑی ہے کہ فنڈ واپس آ رہے ہیں، جو میرے منصوبے تھے نا وہ فنڈ آ رہے ہیں، تو آپ کوشش کر کے اس کو لگوائیں. میں کہ میاں صاحب اللہ دا نام مانی نہ کل باچ جڑے تیرے پیچھے ہیں، یہ فنڈ لگ دے رہے ویسن. تو وہ جب وہ شہر بدر تھا یا جو یہاں سے مجبوری میں یا پریشانی میں بھاگا ہوا تھا، اس وقت بھی واللہ باخدا وہ اپنے علاقے کی اور وہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پریشان تھا کہ یہ ہو جائیں، اورنگزیب وہاں جاؤ وہاں جاؤ. تو 24 کیرٹ سونا ہے شبیر علی قریشی. اچھا، الحاج رانا محمد اشرف صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے سر. دیکھیں آج میں جو کچھ بھی ہوں شاید میرے والد صاحب کی وجہ سے ہوں. یہ سر آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو انٹرویو ہے نا عید کے حوالے سے، یہ ذرا ایک روایت سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں آج جو بھی ہوں میں چیئرمین بنا تو آپ یقین کریں ٹوٹلی میرے والد صاحب کا اس میں کردار تھا. 18 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملی، مجھے حوصلہ دینے والے میرے والد صاحب سے کہتے ہیں اورنگزیب ٹکٹ نہ ملی، میں نے تحریک انصاف سے ٹرائی کی تھی، تو آپ آزاد حیثیت سے بھی لڑ سکتے ہیں. اور کیا نام ہے، اب 24 کا تھا الیکشن، تو میرا پہلا الیکشن میں بھی والد صاحب کی ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، وہ درد ہوتا تھا. اب تو اس الیکشن میں تو بیساکھی کے ساتھ میرے والد صاحب نے وعدہ کیا جو کچھ بھی ہو
میں نہیں بلکہ میرے جو بھائی ہیں جو کچھ بھی ہیں سب ان کی وجہ سے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دو تین باتیں میرے والد صاحب نے نا بڑی اچھی کی ہیں جو سٹیپ اٹھائے ہیں. ایک ہم 5 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کی شادی میں میرے والد صاحب نے یہ جو نیونترا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا. ان کو پتہ چلا یہ غیر شرعی ہے. اور آپ یقین کریں آج سے 15 سال پہلے ہمیں کاروبار بھی دے دیا تھا اور جائیداد بھی دے دی تھی کہ آپ میری ہی نگرانی میں میری ہی پرورش میں آپ بھائی ذرا کاروبار کرنا سیکھیں اور سیکھیں کیا نام ہے حالات سے لڑنا. یا تو میں کہوں گا ہاں طبیعت میں تھوڑے آج بھی مجھے گالی دے سکتے ہیں اور بھرپور گالی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. تو لیکن ان جیسا ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا والد بہت اچھا ہے، ہوتا بھی ہے. لیکن جو میرے والد صاحب نے اصول سیٹ کیے ہیں نا، تو مجھے اگر ہمارے اس میں ہے نہیں ہے شریعت میں 1 جنم ملے 7 جنم ملے اس سختی کے باوجود تو میں انہی کا بیٹا بننا پسند کروں جو کچھ بھی ہو. آج اورنگزیب ان کی وجہ سے ہے. غفار بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بڑا دیرینہ ساتھی ہے. صاحب ظاہر ہے یہ سیاست کے جو پیچ و خم ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ وہ رہتا ہوگا. آپ سیاسی سفر کو دیکھتے کیسے ہیں؟ یہ ایک پھولوں کا ہار ہے یا کانٹوں کی سیج ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز، آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے اس کو بھی آپ نے بتانا ہے. آپ کیونکہ ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو ویل ڈریس ہوتے ہیں، ان چند سیاستدانوں سے ہیں. تو یہ آپ جب اسمبلی میں جاتے ہیں کوئی خاص ڈریس کر کے جاتے ہیں یا نہیں؟ وہ مجھے بلکہ کومل جویا صاحبہ کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں کہ قربت سے ناشناس رہے کچھ نہیں بنا، خوش رنگ خوش لباس رہے کچھ نہیں بنا، اب کہکوں کے ساتھ کریں گے علاج عشق، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا پہلے. ایک جو پسندیدہ آپ نے کلر پوچھا ہے جی جی کلر. تو وہ آپ نے پہنا ہوا ہے وائٹ کلر کا. تو میرا تقریباً اگر میں نے اس سیزن میں 10 سوٹ خریدنے تو اس میں 8 وائٹ ہوں گے اور ویسٹ کوٹ اس پہ یہ ہوگی اسی کلر میں. سادہ سی ڈریسنگ ہے اور سیاستدان کی ہونی بھی اتنی چاہیے. اور عبدالغفار ہے واقعی یہ میرا سب سے پرانا دوست ہے اور مخلص ہے. اور کئی مرتبہ تو میں اس کی یہ جو سوشل میڈیا چلا رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی پوسٹ بھی ڈیلیٹ کرواتا ہوں، یار یہ ذرا زیادہ پہلے آپ نا ایک گروپ ہے ہمارا بھائیوں کا دوستوں کا کہ آپ اس میں بھیج لیا کریں. تو اگر میں کہیں مصروف ہوں یا سویا پڑا ہوں گروپ میں آئی اور میں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تو یہ لگا دے گا. لیکن کہتا ہے جب لگ جائے گی تو میں اسے نہیں ہٹاؤں گا، ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ظاہری بات ہے مجھ سے 6 ماہ بڑا بھی ہے، بڑا بھائی سمجھتا ہوں میں اسے. اور باقی اچھا ہے، بہتر ہے، میرے ساتھ مخلص ہے بہت زیادہ. سیاست سے جڑا ایک اور سوال کر رہا ہوں. جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں ماشاءاللہ ممبر آف پروونس اسمبلی ہیں، لوگوں کا ایک شکوہ ہے کہ آپ یہاں کم دیکھے جاتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اپنا کیونکہ سیاست ایک بڑا مشکل کھیل ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مصروفیت اتنی ہوتی ہے بعض اوقات بندہ ٹائم نہیں دے پاتا علاقے کو. نہیں دیکھیں ایک لحاظ سے آپ کا گلہ بجا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ہوئے کو 1 سال ہوئے میرے خیال میں، جی 1 سال ہو گیا فروری میں. تو ایک سال یا 1 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں. تو آپ کہیں آپ پورے جنوبی پنجاب کو دیکھیں، یہاں کے ایم پی ایز ایم این اے اب بھی تقریباً حالت فرار میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کا ڈیرا دیکھیں خاص کر تحریک انصاف کا آپ کو آباد نظر مشکل سے آئے گا. پہلی بات انتظامیہ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان بندوں کے کام نہیں کرنے، اور جو جائز کام بھی ہوں ان کو لمبا کرنا ہے. اور جب تک وہ ہمارے مطلوبہ بندے کے پاس نہ لے کے جائے گا تو اس وقت تک وہ کام بھی نہیں کرنا. تو میں جس طرح سے آپ نے پوچھا، میرے جب میں ایم پی اے نہیں تھا اس وقت تک میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. ٹھیک ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں تھی مجھ پہ. اس وقت میرے اوپر تقریباً 13 سے 14 ایف آئی آر ہے، ہو چکی ہیں، کچھ ختم ہو گئی ہیں. یعنی کہ دہشت گردی مجھ پہ ہوئی ہے، 302 ہمارے اوپر لگی ہے جو سب کو پتہ ہے جھوٹی تھی.
اور ابھی آپ جس طرح میرا بھائی پوچھ رہا تھا آصف بھائی، یاسر مان صاحب، جی جی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اس وہ جو شہید ہوا ہے اس کی ایف آئی آر میں بھی رانا اورنگزیب نامزد ہے. میرا بھائی ہے، میرا محسن ہے، اس کی ایف آئی آر میرے اوپر پسٹل انہوں نے ڈالا ہے. اور پھر دوسری ایف آئی آر دی ہے کہ اس نے وہ کیا نام ہے کسی پولیس والے کو پسٹل رکھا ہے اور روڈ بند کیا ہے، یا کسی راہگیر پہ وہ لا کے ابھی تک ایف آئی آر ضمانت بھی نہیں کروا سکا میں اس میں. تو ایک لحاظ سے تو میں ہر اس میں ہاں دعائی کا میں نہیں بتاتا میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے. ابھی فائنل کال تھی خان صاحب کی، اس میں میں نے شرکت کی اور بھرپور شرکت تھی. اب اس میں دیکھ لیں ہمارے تقریباً 54 دوست گرفتار ہو گئے تھے، اور میری گاڑیاں کئی دن کیا نام ہے اس میں بند رہی تھی. بڑا نقصان کیا انہوں نے، کوئی پمپ کوئی مینیجر کو اٹھایا. تو ایک ابھی تک تو جو ایک سال گزرا ہے نا تو بڑی پریشانی میں ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں نا خان صاحب کو وہ کتنی مشکل میں ہے، تو نہ یہ پریشانی لگتی ہے اور نہ یہ آزمائش لگتی ہے. ہماری دن رات یہی خواہش ہے اللہ تعالیٰ خان صاحب کو ریلیز کریں جلدی. ہاں جو آپ نے اس سوال میں گلہ کیا وہ بنتا بھی ہے، انشاءاللہ میں عید کے بعد اسے پوری طرح دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا. اور ظاہری بات ہے اگر میرے پاس عوام آئے گی بھی، ملوں گا. اور اب کام اللہ کے حوالے ہیں. جو ایک تحصیل بنانے والے تھے تو مجھے نہیں تھا کہ میں کبھی اس تحصیل میں کوئی کیس فیس کروں گا. تو 302 لگی میں اسی تحصیل میں آیا ہوا تھا. تو جو آپ کا گلہ انشاءاللہ اس کو میں دور کروں گا، بنتا بھی ہے آپ کا گلہ. میں نے ایک دیکھا ہے کہ یہاں کے جو کمیونٹی ہے نا وہ آپ کو اس حوالے سے ضرور دعائیں دیتی ہے کہ ان کی بیٹیاں آپ جو ہے نا اس کالج میں بی ایس کر رہی ہیں، اور اس میں آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. کیونکہ ہم معلم کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا بیٹیوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ گھر سے دور جاتی ہیں. تو اس پہ بھی میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. باقی استاد ہیں، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ورنہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ملازمت کی، ہمارے وعدے ہماری چھٹی سے منسلک ہیں. آپ کی آمد کا شکریہ عید کے حوالے سے جو آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے.